बच्चा फरमाते हैं कि जिनके बचपन के अंदर रब्बे कायनात जिनकी तहारत के ऐसे इंतजाम फरमा देता है, अरे अंदाजा लगाएं, एक खतून आती है, वो न पाक, उसके जिस्म पाक नहीं है, उसने हाथ बढ़ाए, उठाना चाहा, सीने से लगाना चाहा, प्यार करना चाहा, अल्लाह करीम ने एक हिफाजत के लिए इत्तहा भेज दिया और वालिदा माजिदा को खबर कर दी। हाँ, जब ये आई थी उस वक्त एक मुहाफिज था, ये मेरा बंदा है, ये पाक है, इसको हाथ को ही लगाएगा जो खुद पाक है। ऊंची आवाज से कह देना सुभान अल्लाह। हम सब नौशागंज बख्श से अकीदत रखते हैं, उनकी गुलामी का दम भरते हैं और हम चाहते हैं, मालिक के कायनात फरमाता है अल अखिल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुब, क़यामत वाले दिन सारी दोस्तियां दुश्मनियों में बदल जाएंगी, लेकिन एक दोस्ती होगी जो दुश्मनी में नहीं बदलेगी, वो अल्लाह के प्यारों की दोस्ती होगी। ऊंची आवाज से कहना सुभान अल्लाह। और ये अल्लाह के प्यारों की दोस्ती के बारे में रूमी कश्मीर मियाँ मोहम्मद बख्श बड़ी प्यारी आवाज में, बड़े प्यारे अंदाज में, बड़े सोज में, बड़े दर्द में कहते हैं, फरमाती कि नौशा आम नहीं, नौशा वो है जो वलियों की सफ का लाड़ा है, नौशा वो है जो वलियों की सफ का दूल्हा है। आप अपनी मशहूर जमाना किताब में फरमान देने वाह वाह नौशा सोहना, वाह वाह नौशा सोना, वली जिन्हां दी जंग वंडे तोड़े फैल दे काबिल तोड़ी वंग। हर आदमी चाहता है मुझे किसी की कुर्बत मिल जाए, मुझे किसी का कुर्ब मिल जाए, उस कुर्बत की वजह से मुझे आला मकाम मिल जाए। ये दुनिया की कुर्बतों को छोड़कर हम असल कुर्बत की तरफ जाना चाहते हैं, जिस कुर्बत से हमारी आखिरत अच्छी हो जाए, हमारी आखिरत अच्छी हो जाए। वो आखिरत क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे बंदों के साथ निस्बत है। अल्लाह के प्यारे बंदों के साथ जो कुर्बत को अपना लेता है, वो कुर्बत और किसी की नहीं होती, वो कुर्बत मेरे मुस्तफा की होती है, वो कुर्बत रब्बुल आलमीन की होती है। फिर अगर हम यूं पढ़ लें, जिन्हों मिल जाए कुर्बत नौशादी। आज हम किस लिए इकट्ठे हैं? इसलिए इकट्ठे हैं कि हम गौसे हम मुजद्दिद आजम के उर्स पाक में आए हैं। हमारा ईमान है, हम जिस सहबे मजार के उर्स में हाजिर हैं, उनकी नजर पूरे मजमे पर है, उनकी नजर पूरे मजमे पे है। जिन्हों मिल जाए कुर्बत नौशादी, और रब दे करीब हो चांदाए। मिलके पढ़िए, जिन्हों मिल जाए कुर्बत नौशादी, और रब दे करीब हो जांदा है। जेड़ा होवे दूर नौशा तू, और रब तू दूर हो जांदा है। और इसलिए कि अल्लाह के वली के साथ, अल्लाह के दोस्त के साथ जो दोस्ती रखता है, अल्लाह उसे अपना बना लेता है। और पीर साहब किबला ने वही मिशन अपना रखा है जो हुजूर मुजद्दिद इस्लाम का है। अच्छी आवाज से कहना सुभान अल्लाह। पीर साहब का वही मिशन है जो गौसे आजम का है, पीर साहब का वही मिशन है जो मुजद्दिद इस्लाम का है। यकीन करें, इस मिशन पर चलकर अल्लाह की दोस्ती नसीब होती है। जो अल्लाह का दोस्त बन जाता है, अल्लाह उसे अपनी बारगाह में मकाम कुर्ब की मंजिलों पे फैज फरमा देता है। दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस हाजिरी को, असल में ये हाजिरी है, अल्लाह मंजूर व मकबूल फरमाकर अल्लाह दुनिया में, कब्र में, हश्र में हुजूर नौशागंज बख्श का साथ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रात गिरामी, वक्त तेज़ी से इख्तिताम की तरफ है, तबसरे की मोहलती नहीं। अब जिस शख्सियत को मैं बुला रहा हूँ, उन्होंने हजूर को यहाँ भी देखा है और हजूर की ज़ियारत वहाँ पर भी की है। वैसे तो हजूर ने लाखों के सरों पे हाथ रखा है, उनमें से एक वो शख्सियत है जो अभी मैं मैक पर बुलाने वाला हूँ। वो जल्वत व खलवत में हजूर को देखते रहे, वो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मुजद्दिद इस्लाम का फैज़ जो इस वक्त पूरी दुनिया में जिसका झंडा
جھوم رہا ہے اور لہرایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں گفتگو بڑی مفصل اور تحقیقی گفتگو کریں گے، آپ کے دلوں پر نقش چھوڑیں گے۔ میری مراد خطیب اہل سنت عظیم پروفیسر لیکچرار جناب حضرت علامہ مولانا محمد منیر نوشائی صاحب آف لاہور۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي عليه السلام قال الله تعالى عز وجل لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها إلى آخر الحديث وقال في ختام هذا الحديث وإذا سألني لأعطينه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال النبي عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن ما صفرة الكرام بررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع وهو عليه شاق له أجران وقال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلة عند آخر آية تقرأها أو كما قال صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حضور سیدی مولائی شیخ طریقت فضیلت الاستاذ الروحیہ حضرت پیر سیدنا معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نشاہی مد ظلہ العالی دامت برکاتہم القدسیہ محترم علماء ذیشان اور محبان نوشہ گنج بخش مجھ سے پیش رو خطبان اور اس سے پہلے میرے شیخ طریقت نے حضور نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے احوال آپ کی تعلیمات کے حوالے سے اور آپ کے تجدیدی کارناموں کے حوالے سے ہمیں فیضیاب فرمایا، اور آج اس خوبصورت بزم کا ہم نے حسن دیکھا ہے کہ جو ہمارے سلسلہ نشاہیہ کے قوال تشریف لائے ان میں بھی ایک تفرد نظر آتا تھا۔ حضرت شیخ طریقت نے عموماً قوال جو ہوتے ہیں حضور نوشہ گنج بخش کے القابیت جلیلہ کو بھی انہوں نے اس کے اندر تغیر و تبدل کر دیا ہے۔ ہماری وادی نور رنمل شریف کے جو نام مبارک ہے اس کے اندر تغیرات نظر آتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک تجدیدی کارنامہ ہے قوالوں کے حوالے سے، جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے کلام پیش کیا، اور وہ کلام بھی مرد درویش فنافی شیخ حضرت علامہ غلام مرتضیٰ صابر نشاہی رحمت اللہ علیہ کا محبت بڑا کلام تھا جو انہوں نے پیش کیا، اور حضرت صاحب قبلہ ہمارے مرشد گرامی مرتبت ان کی اصلاح بھی فرماتے رہے۔ تو انشاءاللہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ قوالوں کی دنیا میں بھی نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے عوام نے بھی باتیں کہی ہیں اور خواص نے بھی اور اخص الخواص نے بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک تجدید تھی ان کی رہنمائی میں، اور انشاءاللہ العزیز قوال بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آئندہ انشاءاللہ اپنی اصلاح کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اصلاح کی توفیقات عطا فرمائے، چونکہ جیسے ساقی صاحب محترم نے فرمایا ابو البیان اور ابو الکلام نے کہ مفصل گفتگو کا موقع نہیں، میں بھی ایک معنی ولی کا اہل لغت نے مختلف معانی لکھے ہیں، ان میں سے ایک معنی صاحب قاموس نے اور دیگر جو لغت نگار ہیں عربی کے انہوں نے لکھا ہے کہ ولایت جو ہے اس کا معنی ہے محبت، الولایت الحب والمحبت، اور ولی کا معنی المحب۔ تو ولایت کا جو سر چشمہ ہے، یا سادہ الفاظ میں یوں سمجھیں کہ ولایت کا جہاں سے خمیر تیار ہوتا ہے اس کا نام محبت ہے۔ تو نوشہ گنج بخش کا جس چیز سے خمیر تیار ہوا
اس کا نام محبت ہے، اور محبت یہ جانبین سے ہے۔ اگر قرآن پر غور کریں تو کبھی ولی کا اطلاق اپنی ذات پر کرتا ہے، کبھی اپنے بندے پر کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے میں ولی ہوں اللہ والوں کا، اور کبھی کہتا ہے میرا بندہ میرا ولی ہے۔ کبھی الا ان اولیاء اللہ کہتا ہے، کبھی کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں جو اشتراکی جو تعلقات کی کیفیت ہے وہ محبت پر منتج ہوتی ہے، اس میں محبت ہے۔ اور اس حدیث قدسی میں بھی فرمایا گیا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میری قربتوں کے قریب آتا چلا جاتا ہے، حتی احببتہ، جب وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو قاصد بن کر نکلا تھا پھر میرا مقصود بن جاتا ہے، محب بن کر آیا تھا پھر میرا محبوب بن جاتا ہے۔ میں اس کے سر پر اپنی محبتوں کی خلعت فاخرہ سجا دیتا ہوں، اور میرا بندہ میری صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، یہی مظہریت کی شان اللہ نے حضور نوشہ گنج بخش کو عطا فرمائی تھی۔ یہ مظہریت کی شان اللہ نے، اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے ولی کا اصطلاحی معنی بیان کرتے ہوئے لکھا، وہ فرماتے ہیں الولی فی اصطلاح الصوفیت انہو کان مستغرقا فی ذکر اللہ، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ہمہ وقت اس کا قلب ذاکر رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس کی استغراق کی کیفیات ہوتی ہیں۔ احباب ذی وقار، حضور نوشہ گنج بخش کی جب سیرت مبارکہ پر، جب آپ کے کردار پر، جب آپ کے طور طریق پر میں نے غور و خوض کیا تو میں اس نتیجے تک پہنچا نوشہ گنج بخش کو اللہ نے اشتراک فی ذکر اللہ اور ورود فی ذکر اللہ کی وہ شان بخشی تھی کہ اگر چناب کے کنارے آپ پر خیمہ زن ہوتے ہیں تو جب ذکر کرتے ہیں دریا کے پانی کے قطرے بھی ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، حضور مجدد اسلام، عظمت مجدد اسلام، رفعت مجدد اسلام، وادی رنمل شریف، حضور قبلہ عالم عالمی مبلغ اسلام حضرت پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نوشاہی۔ جب حضور نوشہ گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ چرند پرند کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کارواں میں چرند برند وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ جب نباتات کے جلوں میں سیدنا نوشہ گنج بخش اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو درختوں کا ایک ایک پتا، ایک ایک پھول جو ہے اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اور جب نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی کسی پر نظر پڑ جاتی ہے تو اس کا قلب جو ہے وہ ذاکر بن جاتا ہے، اور ہر آنے والا وہ عوام سے ہو یا خواص سے نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ اپنے فیض روحانیہ سے سب کو نوازتے ہیں۔ اس زمانے کے حضرت شیخ عبدالسلام ایک بزرگ معروف مشہور زمانے میں، انہوں نے اپنے تلمیذ رشید کو بھیجا کہ نوشہ گنج بخش کے پاس جاؤ، جو آتا ہے اس کو چنگاری لگاتے ہیں، اس کو ذاکر بنا دیتے ہیں، اس کو فقر کی شان عطا کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہمارے شیخ طریقت نے آپ کے خلفاء کے تذکار کیے، ان کا ذکر خیر کیا، آپ کے متولیان کا، آپ کے سجادگاں کا، اور ملک کے اور بیرون ملک پھیلے ہوئے آپ کے خلفاء کا۔ تو وہ شیخ عبدالسلام کا تلمیذ جب پہنچا اور اس نے کہا کہ میرے شیخ نے یہ پیغام دیا ہے ہر آنے والے کو آپ فیض یاب کر دیتے ہیں، اس طرح فقر کا جو مقام ہے وہ گھٹ جائے گا، لہٰذا ہر ایک کو اس طرح سے فیض عام نہ کریں۔ آپ نے فرمایا اچھا آج رات کو میری مسجد میں قیام کرنا۔ جب رات کا موقع آیا، رات شام پڑھی تو سارے رنمل شریف کے لوگوں کو، یہاں گرد و نواح کو آپ نے یہ پیغام بھیجا کہ آج میری مسجد کے اندر اپنے چراغ کو آ کر جلانا۔ سب نے اپنا اپنا چراغ یکے بعد دیگرے آ رہے ہیں، مسجد کے چراغ سے روشن کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ جب سارے گاؤں والوں نے اپنے چراغوں کے اندر مسجد کے چراغ سے روشنائی بھر لی، سب کے چراغ روشن ہو گئے، تو حضرت نوشہ گنج بخش آپ مخاطب ہوتے ہیں شیخ عبدالسلام کے تلمیذ رشید کی جانب، دیکھا تم نے
کہ ہماری مسجد کے چراغ کے اندر ساری گاؤں کے لوگوں نے اپنے چراغ جلا لیے، مگر کیا اس چراغ کے اندر کوئی کمی اس کی روشنی میں آئی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں حضور۔ وہ دست بستہ کھڑے ہو گئے، میرے آقا حضور نہیں، کمی واقع نہیں ہوئی۔ تو فرمایا جاؤ اپنے مرشد کو یہ پیغام دے دینا کہ اس طرح سے جب یہ دیے سے دیا جلے گا تو فقر کی شان اور ان کا مقام اور روشنی ماند نہیں پڑے گی، بلکہ اللہ اس کی روشنی کے اندر، فیضان کے اندر اور برکتیں ڈالے گا۔ دوستان عزیز، اور اسی فیضان گنج بخشی کا آج نتیجہ ہے کہ شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پوری کائنات کے اندر میرے نوشا کا نام کا ڈھنکا بج رہا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، طریق النوشا طریق محمدن، میرے نوشا کا طریقہ وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ اور آپ دیکھیں حضرت شیخ طریقت کس طرح ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور طریق النوشا طریق محمدن فتوبہ لجمیع المریدین، اے ارادت مندو تمہیں خوشخبری ہو، نوشا گنج بخش کا طریقہ وہی ہے جو میرے آقا مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر چلتے رہنے کی اور مشن محمدی کی مدد نصرت کے لیے جس طرح حضرت شیخ طریقت کو اللہ نے چن لیا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کے شانہ بشانہ مدد نصرت کی توفیقات سے نوازے، اور اس فیض روحانیہ کو اللہ تعالی آپ کی معنوی اور جسمانی ذریت میں تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سمیع نظام، ہم نے شام میں، بغداد میں، جارڈن میں، ترکی میں مشائخ کے آستانے جو ہیں وہ دیکھیں۔ وہ دف ضرور بجاتے ہیں، لیکن ہر وقت جو ہے وہ دف نہیں بجاتے رہتے ہیں۔ وہاں میں نے مدرسے بھی دیکھے ہیں، وہاں میں نے لائبریریاں بھی دیکھی ہیں، یعنی دف جو ہے وہ خاص موقع پر بجاتے ہیں، ہر وقت نہیں بجاتے رہتے۔ جو تعلیم کا میدان ہو اس میں وہ کام کر رہے ہیں، اور جب خوشی کا موقع ہو تو وہ دف بھی بجاتے ہیں۔ یہاں ہر وقت دف بجتے رہتے ہیں، اور دوسری طرف بالکل ہم توجہ نہیں دیتے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے۔ شکریہ۔ حضرات گرامی، حضور شیخ الاسلام کے قیمتی الفاظ اپنے پلے باندھ کر غور کیجئے گا، انشاءاللہ العزیز شریعت کا ہر سبق آپ تک یہاں سے پہنچے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم علیہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دلا خاک رہے کوئے محمد شو، محمد شو، دلا خاک رہے کوئے محمد شو، محمد شو، بہر سوئے بیا سوئے محمد شو، محمد شو، باخلاق الہی متصف بودن اگر خواہی، باخلاق الہی متصف بودن اگر خواہی، سراپا سیرت و خوئے محمد شو، محمد شو، بکن خالی مشام از بوئے گل ہائے جہاں اے دل، بکن خالی مشام از بوئے گل ہائے جہاں اے دل، بیا دل دادئے بوئے محمد شو، محمد شو، نیاز اندر دلت گر مہر عرفان خدا باشد، نیاز اندر دلت گر مہر عرفان خدا باشد، فدائے شان دل جوئے محمد شو، محمد شو۔ انتہائی لائق عزت والاحترام
ولائق شرف والمقام، آفتاب شریعت، مہتاب طریقت، پروردہ آغوش ولایت، مرکز فیضان مجدد اعظم، مظہر فکر اسلاف نشاہیت، عالمی مبلغ اسلام حضرت پیر سید معروف عارف قادری نشاہی زیدہ مجدہ، پروردہ آغوش محبت، وارث مسند طریقت، سالک طریقے اسلاف نشاہیت، صاحبزادہ والا شان حضرت پیر سید محمد حسن شاہ اظہر قادری نشاہی زیدہ مجدہ، صد عزتوں کے لائق جناب محترم والمقام چودھری نثار احمد نشاہی صاحب، ناظم اعلیٰ انتظامی امور دربار عالیہ رنمل شریف و دربار عالیہ نوشہپور شریف و ناظم اعلیٰ جامعہ نوشاہیہ رنمل شریف و جامعہ نوشاہیہ نوشہپور شریف و پرنسپل اعلیٰ نشاہی سیکنڈری سکول دربار نشاہی نوشہپور شریف جیلم۔ سامعین عظام، آج کی یہ تقریب پرسعید بسلسلہ عرش مبارک گنجینہ حقائق و معارف، خزینہ اسرار و لطائف، نگینہ دانش کدہ حقائق، کشاف مشکلات قرآنیہ، وصاف محضرات فرقانیہ، نباز فطرت انسانیہ، مظہر اوصاف سبحانیہ، غواز علوم ظاہریہ و نہانیہ، کاشف نکات تنزیل، واقف دقائق تعویل، مفخر عرفاء آثار، مرجع فضلائے امصار، زاہد شب زندہ دار، عز و وقار اخیار، مرکز فیضان قادریہ، امام سلسلہ نشاہیہ، مجدد اعظم حضرت سید حاجی محمد نوشہ گنج بخش قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ عرش پاک کی یہ محفل سرزمین رنمل شریف انعقاد پذیر ہے۔ سامعین عظام، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس پر ایک بات کروں گا۔ رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ کے اندر اولیاء عظام کی شان اور مقام کو بیان فرمایا۔ اس آیت کریمہ کا آغاز اللہ رب العزت نے دو حروف سے فرمایا، الا اور انا۔ علماء تشریف فرما ہیں بالخصوص حضور عالمی مبلغ اسلام جو کہ علم صرف، علم نحو، علم معانی، فلسفہ، تمام علوم کے ماہر ہیں، تمام علوم کو جانتے ہیں۔ جو پہلا حرف ہے الا، یہ حرف تنبیہ ہے۔ حرف تنبیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حرف تنبیہ کی غرض کیا ہوتی ہے؟ اسے حرف تنبیہ کہا کیوں جاتا ہے؟ علم نحو کی مشہور کتاب کافیہ جو درس نظامی پر پڑھائی جاتی ہے، اس کافیہ کے اندر جہاں حروف تنبیہ کو بیان کیا گیا ہے، صاحب کافیہ نے مختصر طور پر کہا حروف التنبیہ ہے الا و اما و ہا، لیکن اس پر جو حاشیہ لگا ہے غایہ، اس کے اندر حرف تنبیہ کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا سمیت بحرف تنبیہ لتنبیہ المخاطب فالا و اما لتوکید مضمون الجملت یبتدأ بحل کلام لإیقاظ المضمون فی ذہن الشام و تنبیہ ہی لیتمکن الجملۃ فی ذہنہ۔ فرماتے ہیں کہ حرف تنبیہ کو حرف تنبیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو سننے والا ہوتا ہے، جس سے خطاب کیا جاتا ہے، جو مخاطب ہوتا ہے، اس مخاطب جو ہے اس کو بیدار کرنے کے لیے، اس کی غفلت کو دور کرنے کے لیے حرف تنبیہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔
حرف تنبیہ علا اس کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ لتوکید مضمون الجملۃ، جو جملے کا مضمون اور مفہوم ہوتا ہے اس کی تاکید کے لیے، اس کی پختگی کے لیے آتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس کا لإیقاظ السامع و تنبیہ، سامع کو یقین دلانے کے لیے، سامع کو تنبیہ کرنے کے لیے، تاکہ وہ جو جملے کا مضمون ہے، جملے کا مفہوم ہے، وہ سامع کے ذہن کے اندر پختہ ہو جائے۔ دوسری عبارت جو اسی قافیہ کی مشہور اور معتبر شرح ہے، فوائد ضیائیہ المعروف شرح ملا جامع، اس کے اندر حرف تنبیہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں صدرت بہل جمل کلھا، کہ یہ جو حرف تنبیہ ہیں ان کے ساتھ تمامی جملوں کی ابتدا کی جاتی ہے، اور اس ابتدا کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مخاطب سے غفلت کو دور کیا جائے، تاکہ وہ چیز جو متکلم مخاطب کی طرف پہنچانا چاہتا ہے اس چیز سے مخاطب کی غفلت دور ہو۔ اب اللہ رب العزت نے الا حرف تنبیہ کو استعمال فرمایا اس وقت کہ جب اللہ نے اپنے ولیوں کے مقام کو اور شان کو بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے الا حرف تنبیہ کو اس لیے بیان فرمایا، وہ رب جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کچھ لوگ میرے پیارے میرے ولیوں کی شان سے غافل ہوں گے، ولیوں کے مقام سے غافل ہوں گے، ولیوں کی عزت ولیوں کی عظمت سے غافل ہوں گے، ولیوں کی شرافت سے غافل ہوں گے، ولیوں کے فیضان سے غافل ہوں گے۔ تو رب ذوالجلال نے الا حرف تنبیہ اور ان حرف تحقیق یہ دو حرف استعمال کر کے اولیاء کے مقام کو بیان فرمایا، اور فرمایا الا خبردار اے وہ لوگو جو میرے ولیوں کے مقام عزت فیضان سے غافل ہو، سنو، دل کے کانوں سے سنو، میں نے اپنے ولیوں کو وہ مقام عطا فرمایا لا خوف علیہم، جب لوگوں کو خوف ہوگا انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، جب لوگ غم میں مبتلا ہوں گے میرے ولیوں کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، وقت بہت قلیل ہے، یہ بات مسلم ہے، حقیقت ہے کہ ہمیں حضور مجدد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت، آپ کا زمانہ، آپ کی مجلس نصیب نہیں ہوئی، آپ کا وقت بہت پہلے سے گزر چکا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اپنی قسمت پہ ناز ہے کہ اولاد حضرت مجدد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہمیں اس فرد کامل، فرد اکمل کی صحبت، مجلس اور زمانہ نصیب ہوا ہے کہ جن کے اندر وہی بندہ نوازی ہے، وہی علماء پروری ہے، وہی جذبہ ہے، وہی شوق ہے، وہی پیار ہے، وہی محبت ہے، وہی خیال ہے، وہی تصور ہے، وہی فکر ہے، وہی تفکر ہے، وہی ادا ہے، وہی وفا ہے۔ تیرا سنگ در تو نہ مل سکا تیرے راہ گزر کی زمین سے ہی، تیرا سنگ در تو نہ مل سکا تیرے راہ گزر کی زمین سے ہی، ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے جو وہاں نہیں تو یہیں صحیح۔ وآخر دعویٰ یعنی الحمدللہ۔ بھائی پسندیدہ اور پرانے ساتھیوں میں سے ایک نام ہے حضرت علامہ محمد عباس صاحب، بہت بڑی شخصیت ہے، علم کی دنیا میں ان کا بڑا نام ہے، آپ سے خطاب فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والتبیان، والصلاة والسلام على افضل الرسل محمد رسول الانس والجان، وعلى آله وأصحابه الذين تصرفوا عنان تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وفی مقام آخر
بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء صدق اللہ العلی العظیم درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ حمد و صلاۃ تو بعد عالمی مبلغ اسلام میرے محسن سیدی و سندی پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نوشاہی مدعا ذلو العالی زیب آستانہ عالیہ جامعہ نوشاہیہ رنگ مال شریف میں رنگ مال شریف وشتارہ بینہ قومی ہی رنگ مال شریف اور میں جڑی تحقیق کی تھی رنگ محال شریف بڑی تکریم نہ سلام پیش کرنا حضور عزیز القدر صاحبزادہ صاحب دی خدمت و سلام پیش کرنا اس عرس پاک دے موقع تے عظیم شخصیت جنہ دا عرس پاک کے کتنے میں لقب دے ماں صبح اتنے تھوڑے نے تے آپ دی سرپرستی عالم بھی عامل بھی کامل بھی معلم بھی مدرس بھی مصنف بھی سبحان اللہ بس اے توجہ تو اڈی سبحان اللہ پھر کیا جائے 8 منٹ ہاں جی معلم بھی مدرس بھی مبلغ بھی کمال والے بھی جمال والے بھی محقق بھی مفسر بھی صرفی بھی ناوی بھی منطقی جڑے لفظ نے عظیم شخصیت نے کہہ دو سبحان اللہ یار سبحان اللہ 12-14 منٹ نے تو میں 10 منٹ ہی لانگا ہاں جی حضرات توجہ میں قربان جاما عظیم نے رنگ محلوے شریف صرف آپ عظیم نہیں جامعہ نوشاہیہ نوشو پر جیلم وے صرف آپ دی عظمت نہیں آپ دی برطانیہ وے صرف عظمت نہیں آپ دی سلسلہ عالیہ جناب نوشاہیہ وے صرف آپ دی عظمت نہیں میں قربان جاواں جتھے بھی نے عظیم نے صفت مشبادہ سی گائے ہنوی عظیم نے جیلم وچ بھی عظیم نے مدرسے وچ بھی عظیم نے برطانیہ وچ بھی عظیم نے میں گل کر جاواں یعلم الناس الخیرہ جڑا لوکاں جناب نیکی دی تعلیم دیندہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کردہ ہے لوکاں جناب تعلیم دیندہ ہے تہذیب سکھاندہ ہے ادب سکھاندہ ہے وہ صرف ایتھے عظیم نہیں بلکہ فرمایا مکتوبن فی ملکوت السماوات والارض عظیمہ او زمین وچ بھی عظیم ہے آسمانہ وچ بھی بولو او زمین وچ بھی عظیم ہے اللہ اکبر آسمانہ وچ بھی عظیم صفت مشبادہ سی گائے ساڑھے سراندہ تاج نے میں قربان جاواں اے او شخصیت نے جناب جتھے بیٹھے ہو علامہ صاحب فرما رہے سن دنیا تے علی نہیں آئے پہلا آپ دیاں دھمہ پہ گئیاں نے سارے نبی دنیا تے تشریف لے آئے آکے موجزے دکھائے نے اپنا تعارف کرایا پھر پتہ چلے آئے دنیا تے جناب ساکی صاحب آئے نے پہلا علم پڑھے آئے تے بعد میں جناب پہلا دنیا تے آئے نے پھر علم پڑھے آئے
بھائی انگلینڈ وچ گئے نے پہلا گئے نے بعد وچ انگلینڈی بنے نے دنیا تے تو آیا تے میں آیا اسی دنیا تے پہلا آنے ہسٹریاں بعد وچ لکھیاں جانیاں نے خطیب بعد وچ بننے حافظ بعد وچ بننے میں قربان جاواں ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم او دنیا تے تشریف بعد وچ آ لائے نے رب نے ہسٹریاں پہلا لکھ دیتیاں نے میں موضوع لاؤنا میں قربان جاواں میرے جناب